अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। मां यमसा शाह। उम्मीद है तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु आहे 6 सितंबर, 6 सितंबर डिफेंस डे आहे ऐं इन ॾींहं खे योम शोहदा बि चइबो आहे, योम दिफ़ा बि चइबो आहे। अॼु असां स्पेशल प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश कंदा असीं तमामु फोर्सिस के, आर्मी खे, नेवी खे, एयरफोर्स के, कि हुननि पंहिंजी जान खे क़ुर्बान करे पंहिंजे मुल्क जो दिफ़ा कयो। ऐं सजाद स्वागत मुंहिंजी तरफ़ां। अस्सलाम वालेकुम ऐं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। माफ़ु कजो। उमेदु आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदो। ऐं असां जीअं ॻाल्हि कईसीं त छंछरु आचर जी मोकल खां पोइ तव्हां सां मुलाक़ात थींदी आहे, पर मुंहिंजी त वरी जुमे छंछरु आचर खां पोइ तव्हां सां मुलाक़ात थी आहे, छाकाणि त फ्राइडे ते आउं हुयसि कोन। सो उमेदु आहे तव्हां ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। ऐं आउं सेकेंड कंदसि उनसा शाह साहिबा खे, जंहिंजी ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि हुई त हीउ जेको ॾिहाड़ो आहे 6 सितंबर, हीउ योम शोहदा बि आहे त योम दिफ़ा बि आहे। ऐं हिन ॾींहंनि ते असां ज़रूरु उन ख़ाकी छाती जे पुठियां जेके असांजा जवान हुया, जंहिं पंहिंजे ज़िंदगियुनि जो नज़रानो पेश करे, ऐं अॼु असां जेकॾहिं उनखे मञूं था, मल्हायूं था, त उन जे पुठियां उन्हनि जी हयातुनि जो नज़रानो आहे ऐं उनजी बहादुरी जो नज़रानो आहे। ऐं उन्हनि जी जेकी काविशूं उन्हनि कयूं, हुननि जो नतीजो आहे त अॼु पाकिस्तान न सिर्फ़ु उन जंग खां पोइ जेको सिखियो ऐं जेके चइजे त हिकिड़ो एटमी ताक़त बणियो, इन जो ॿियो को मिसाल थी नथो सघे। सो बहरहाल उन हवाले सां अॼु असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि, जेका असां पुछंदासीं त आख़िर थियो छा हुयो, कीअं थियो, ऐं उन्हनि में दिफ़ा कीअं रहियो, ऐं असां पंहिंजी पोज़ीशन्स ते कीअं मुस्तक़िम रहियासीं, ऐं दुश्मन खे कीअं चिकना चूर कयोसीं, शिकस्त ॾिनीसीं। यकीननि त अॼु असां सां गॾु मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि जेके हुन जंग में बिल्कुलु पाण शामिलु रहिया। असांजा महिमान आहिनि कर्नल मुख़्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा था, जब 14 अगस्त की बात हुई थी तो आपने कहा था आप छोटे थे और आपने सब कुछ देखा। बिल्कुल जी हाँ, पाकिस्तान बनते आपने देखा, पाकिस्तान बन गया और फिर दुश्मन ने अपनी वो मक्कारी ख़त्म नहीं की और एक दफ़ा फिर उसने धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और उसको पस्त कर दिया हमारे जवानों ने, जिसमें आप भी शामिल थे। तो क्या हालात थे, कैसे हुआ सर ये सब कुछ? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपके मुख्तसर वक्त में पूरा इसका 65 का अहाता करना तो मुश्किल है जी, लेकिन सेलेंट जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा। ये सवाल उभरता है कि ये जंग किसने शुरू की। आम अक्सर कंट्रोवर्शियल है, तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि जंग पाकिस्तान ने शुरू की। सही। इसलिए कि कश्मीर पे ज़बरदस्ती उसने कब्ज़ा किया हुआ है भारत ने, तो इसलिए पाकिस्तान ने कोशिश की, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है। सही। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो सके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, एम था, हासिल नहीं कर सके। आपको याद होगा कि जनवरी 65 में रन ऑफ कच्छ में इंडिया की थोड़ी मूवमेंट हुई और उन्होंने एक पोस्ट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया। बिहार भट्ट नाम था उसका जगह का, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात इंडिया है ना, उधर बॉर्डर उसका लगता है। तो पाकिस्तान ने जब काउंटर अटैक किया और वो वापस ले लिया और भी जगह कब्ज़ा कर लिया, इंडिया को शिकस्त हुई बड़ी। तो उनके पार्लियामेंट में बड़ा शोर शराबा हुआ कि भाई ये क्या हुआ है। तो फिर उस वक़्त जो उनके वज़ीर आज़म थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा था हम अपने मर्ज़ी का, अपने वक़्त का महाज खोलेंगे। तो एक किस्म का उसने एक एडवांस नोटिस दिया, जिसको कि हम लोगों ने लाइटली लिया। ठीक है। तो अब वो पाकिस्तान आर्मी ने देखा कि हमने इतना एक्शन किया और इंडिया को मार लगाई है, तो अभी मौका है कब्ज़ा करने का कश्मीर का। सो दे प्लान्ड एन ऑपरेशन जबराल्टर, जो कि आज़ाद कश्मीर की जो फोर्सेस हैं सपोर्टेड बाय आर्मी, वो प्रोग्राम ये बनाया उन्होंने कि इधर से 4-5 हज़ार आदमी जो हैं मुजाहिदीन के रूप में उनको कश्मीर में दाखिल करेंगे। अच्छा। और कश्मीर में दाखिल करने के बाद वो जो हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको साथ में लाएंगे कि हम तुम्हारे साथ आए हैं, और अंदर फिर वो गड़बड़ शुरू हो
اور انڈیا جو ہے وہ گھبرا کے پھر شور مچایا کہ جی بند کرو اور میں پلیبیسائٹ کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس میں یہ جب آپریشن لانچ ہوا جبرالٹر تو پاکستان آرمی نے کافی پیش رفت کی. یہ 1 سپٹمبر کی بات ہے. اچھا. انڈیا کو کافی ریورسز ہوئے ہیں. اب انہوں نے آبجیکٹو بنایا ہوا تھا اخنور کا. جو اخنور کا برج اگر ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو پھر وہ جموں ان کے قبضے میں آ جاتا ہے, پھر وہ انڈیا کی فوج جو ہے کٹ جاتی, نہ کھانا پینا سب کچھ ختم ہو جاتا ان کا. تو پلان تو بڑا اچھا تھا. اب پلان اس لیے فیل ہو گیا کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا جو کشمیری تھے وہاں کے, اور ہمارے یہ جو آدمی گئے تھے وہ انڈیا کی فوج نے چن کے ان کو جو بھی ملا ان کو شہید کر دیا. اس کا ساتھ ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا تھا آپریشن گرینڈ سلیم. اچھا. کہ اگر یہ کامیاب ہوتا تو وہ کر لیتے ہیں. تو اتنے میں ہوا یہ کہ جو جنرل اختر ملک تھے ان کی کمانڈ چینج کر کے جنرل یحییٰ خان کو لگا دیا. اچھا. تو وہ جس دن آپریشن لانچ ہونا تھا اس دن تو لانچ نہیں ہوا, 24 گھنٹے ڈیلے ہو گیا. اب اس سے بھی مطلب سوال اٹھ رہے ہیں کہ تھک آف دی بیٹل میں کمانڈ کیوں چینج کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کے اپنے ریزنز ہوں گے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا. اب آپ کسی کے گھر میں آپ جب گھس کے مارتے ہیں اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس کے پاس تو آپشن یہی ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, ادھر ہاتھ مارے گا ادھر ہاتھ مارے گا. تو ان کو اچھا موقع مل گیا, انہوں نے 6 ستمبر کو پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو ادھر کی کہانی تو ختم ہی ہونی تھی نا. تو ادھر جو فوجیں ہماری لگی ہوئی تھیں ان کو سب کو پھر ادھر لانا پڑا. جب یہ آزاد کشمیر کی بیٹل جاری تھی تو جو پاکستان آرمی ہیں وہ شارٹ نوٹس پہ تھی, کیونکہ اتنا تو پتہ تھا نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایشورنس یہ تھی, فارن منسٹر اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, تو انہوں کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی ورلڈ پاور سے کہ جی آپ کی لڑائی جو ادھر تک رہے گی, ادھر انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ نہیں ہوگا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی کہ ہماری ایز اے ینگ آفسر, میں سبلٹرن تھا, لیفٹیننٹ تھا, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کسی بھی وقت انڈیا جو ہے وہ حملہ کرے گا. لیکن ہائی کمانڈ ماننے کو تیار نہیں تھی, کیونکہ ایشورنس تھا کہ بھائی یہ انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ نہیں ہوگا. تو 6 تاریخ سے پہلے 4 تاریخ کو یہ جنرل موسیٰ نے اپنی تقریر میں کہا تھا, تو اس لیے ایک تاریخی بات ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوگا, یہ اخباروں میں نہیں آتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ شام کو GHQ میں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے, میں نے کہا ریڈیو لگاؤ, تو ریڈیو لگایا تو آل انڈیا ریڈیو سے خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان کے جہازوں نے میرے سر پہ بم گرائے. تو اس نے کہا کہ ہماری ایئر فورس تو گئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کارروائی کرنے والا ہے. تو پھر انہوں نے ایک آرڈر نکال دیا کہ ہماری جتنی بھی آرمی ہے پاکستان کی وہ بیٹل لوکیشن کہ جہاں پہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ ایک پہلے سے پیس ٹائم میں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے, کہ وہ بیٹل لوکیشن میں بائی 6 مارننگ چلی جائے. تو لاہور کے GOC جو تھے وہ جنرل سرفراز تھے مرحوم, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو ہمیں گن پوزیشن بنانی ہوتی ہیں, ہیوی گاڑیوں کی موومنٹ ہوتی ہے, تو یہ 6 تاریخ کا تو انتظار نہیں کر, اس نے اپنا انیشیٹو لیا, اور دیٹ آلموسٹ سیو دی پاکستان آلسو. انہوں نے بھیج دی اپنی گنز بھیج دی, وہ پوزیشنیں کھودنی پڑتی ہیں, کافی ایک سسٹم ہے جیسے بنکر بنانے پڑتے ہیں, وہ سارا انہوں نے ایڈوانس کر لیا. اور جو اسکیلٹن ایلیمنٹ تھے, ایک کمپنی جو تھی BRB بمبا والا راویہ بیدیاں لنک جو ہے, جو ڈیفینس کی آپ کی نہر ہے پنجاب کی, اس کے اوپر کمپنیز لگائی ہوئی تھیں. اب انڈیا کی انٹیلیجنس کو یہ پتا ہے کہ بھائی کوئی فوج نہیں ہے وہاں, ظاہر ہے فوج تو ساری یونٹوں میں تھی. مطلب ہم لوگ صبح 6 تاریخ کو PT کر رہے تھے, ڈرل کر رہے تھے جو روٹین ہوتی ہے ہماری, لیکن 2 گھنٹے کے نوٹس پہ تھے, 2 گھنٹے کے نوٹس. تو اب وہ
انہوں نے جب اٹیک کیا تو ان کو مطلب کوئی ریزسٹنس نہیں ملی. وہ رینجرز کے جو 40-50 لوگ تھے, آپ نے دیکھا ہوگا سیریمنی ہوتی ہے, وہ انہوں نے سارے مار دیے. ظاہر ہے آرمی ہے, ٹینک آ رہے ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں, آ رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, تو وہ 40 آدمی کیا کریں گے ایک ڈویژن کے آگے. ان کو رن اوور کر کے جب آگے آئے ہیں تو ان کو ریزسٹنس ملا, فائر ہوا نا جو پہلے ہمارے ایلیمنٹ آئے ہوئے تھے. اتنے میں پھر وہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے حملہ چاروں قصور کی طرف بھی آ گئے, تو برقی کی طرف بھی آ گئے, سرگودا اور تینوں محاذ انہوں نے کھول دیے. تو پھر ہماری ایئر فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی, اور انہوں نے آ کے جو ہے نا نیپم بم وغیرہ مارے ادھر جو روڈ پہ موومنٹ ہو رہا تھا, تو ان کا موومنٹ جو ہے وہ رک گیا. مطلب کافی ان کی لوگ, کافی فوجی مر گئے, گاڑیاں یہ تباہ ہو گئی, تو رستے بلاک ہو گئے. اور لوگ امرتسر سے لوگ آ رہے تھے لاہور لوٹنے کے لیے, کیونکہ ان کو یہی تھا کہ فوج تو ڈپلائے نہیں ہے, آرام سے واٹا پور کا برج کراس کریں گے تو بس لاہور کیپچر ہو جائے گا, پاکستان آرمی ان کو اٹھنے نہیں دیں گے ہم وہاں سے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانا تھا. وہ عام طور پر جو کہتے ہیں کہ جی 3 A's نے پاکستان کو بچایا, اللہ اور ایئر اور آرٹیلری گنز جو کہ دور گولے پھینکتی ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا رانی توپ. ہاں, وہ شالامار گارڈن کے ساتھ ہی لگائی ہوئی تھی. 200 پاؤنڈ کا گولا اور 30-35 کلومیٹر کی اس کی تقریباً رینج ہوتی ہے. تو وہ یہ 3 چیزیں مل کے. اور آپ کی کہاں تھی پوسٹنگ سر اس وقت؟ میں واگا بارڈر پہ تھا. واگا پہ؟ جی ہاں بالکل, واگا بارڈر پہ تھا. اور جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو ظاہر ہے ایک نیا ایکسپیرینس تھا, ٹھیک ہے نا, کہ لائیو فائرنگ آ رہی ہے, بم گرائے جا رہے ہیں, آرٹیلری شیل گر رہے ہیں, راکٹ لانچر سے راکٹس گرائے جا رہے ہیں, اور اوپر ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے جہازوں کی. تو ایک عجیب سما تھا. 6-7 دن کی یہ تھی. 17 دن کی لڑائی تھی. 17 دن لڑائی رہی. 7 دن اس کو بڑا امپورٹنٹ. اس میں جو لڑائی, اس میں جو سب سے اہم چیز ہے بتانے کی, وہ یہ ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ ایک تھی. مطلب کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ بنگالی ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, سندھی ہے, یہ تو دماغ میں کسی کے آتا ہی نہیں تھا. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں, کیونکہ میں تو پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں. کوئی زخمی ہو گیا کوئی, تو اس کو ہم لے کے آتے تھے CMH لاہور میں. وہ بارڈر زیادہ 6-7 کلومیٹر ہے ہمارے تقریباً, ہر جگہ جلدی میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں سے جناب اسکول کے بچے, اسکول کی لڑکیاں, گاؤں کے لوگ, دیہاتی, ہاتھوں میں ہاکیاں پکڑی ہوئی ہیں, ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے کہ جی ہم نے بھی جھرنا, اوپر جہاز ہے تو ایسی بس لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ڈنڈے مارنے ہیں ہم نے. تو اتنا جوش اور ولولہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور ہم جب جیپ لے کے واپس آتے تھے وہاں سے, تو کھانے پینے کی چیزیں ساری بھر جاتی تھی گاڑی ہماری. اس کے بعد قرآن شریف کے نسخے انہوں نے ہمیں دینے, اور کھانے پینے کی چیزیں. سردی کا زمانہ, تو زمانے میں اب تو کلائمیٹک چینجز آ گئی ہیں, تو گرم کپڑے یہ جو ہوتے ہیں سویٹر ہوتے ہیں وہ, اور جناب ایسے جمگٹا گاڑی بھری ہوتی ہے کہ خدا کا واسطہ پہ چھوڑو. روٹیاں پکا کے لے کے آ رہے ہیں, ریڑے کے اوپر کھانے بنا کے آ رہے ہیں. اور سب سے جو دلچسپ بات یہ تھی کہ کیونکہ جب زخمی ہوتے ہیں تو ان کو خون دینا پڑتا ہے, تو اس وقت بلڈ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مختلف گروپس ہیں, آپ کو پتہ ہے, قطاریں لگی ہوئی ہیں ہسپتال کے باہر. یعنی کہ اتنا جوش ولولہ تھا عام آدمیوں میں کہ وہ جو ایک سٹیج یہ آ گئی وہاں پر کہ سرنج ختم ہو گئی. اچھا جی ہاں, سرنج ختم ہو گئی تو کیا کرتے ہیں, جو سرنج ہی نہیں ہے تو خون کیسے نکلے گا. تو مطلب اس قدر جذبہ تھا لوگوں میں. اس کے بعد پھر اس میں قوم کے ہر طبقے نے, فنکار ہوں, اداکار میڈم نور جہان کا بھی وہ تھا. جی ہاں بالکل, وہ پوری رات وہ ریکارڈ کراتی رہی ہے گانے, قومی نغمے لکھنے والے. ایک تو قومی نغموں نے بڑا وہ
ولولہ پیدا کیا لوگوں میں اچھا اگر پریپریشن نہیں تھی آرمی کی تو پھر کس طریقے سے انہوں نے اپنا ڈیفینس کیا؟ ہاں نہیں پریپریشن تو دیکھیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے نوٹس پہ تھے. ہم نے ڈپلائی نہیں کیا تھا تاکہ دنیا جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ ہم مطلب آزاد کشمیر میں تو ہو ہی رہی تھی نا جنگ، تو یہ ہم خود مطلب اس میں بھی انوالو ہو گئے ہیں. تو پریپریشن تو تھی جبھی تو بچ گئے آپ دیکھیں آپ کے جو ہیرو ہیں راجہ عزیز بھٹی 5-6 جی ہاں وہاں پہ برقی سیکٹر میں جو شہید ہوئے ان کو نشان حیدر ملا. تو اصل میں جو آپ کا جو سوال ہے بڑا ویلڈ ہے کہ پھر کیسے اس لیے ہوا کہ آپ کی فوج جو تھی وہ ٹرینڈ آرمی تھی اور ایک جذبہ تھا. آپ نے دیکھیں اس کی جو ایوب خان کی تقریر تھی وہ اگر آج بھی لگائیں تو سر کے بال کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس تقریر نے بڑا ایک قوم کے اندر نا وہ پیدا کیا، اور جب قوم ساتھ ہو نا آپ کے تو فوج کا حوصلہ ویسے ہی بلند ہو جاتا ہے. اگر وہ 70% اس نے کارکردگی دکھانی ہے تو وہ پھر 100% دکھاتی ہے، کیونکہ بیک اپ ہے آپ کے ساتھ ہے. اب دیکھیں نا خالی ہاتھ ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں بارڈر پہ جانا ہے، جانتے ہوئے کہ کوئی بھی شیل گرے گا تو جان جا سکتی ہے. تو اس کے بعد آپ کی ایئر فورس نے 4-5 دن کے اندر انہوں نے وہ کمال کیا کہ پوری اسکائی جو تھی ان کے کنٹرول میں تھی. ایم عالم کا نام آپ کیسے بول کے 5 جہاز، وہ دنیا کا ایسا ریکارڈ ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. تو لوگوں نے قربانیاں دی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور پھر مگر ہمارا جو اس جنگ میں نقصان ہوا وہ اتنا زیادہ تو نقصان نہیں ہوا، لیکن ہم جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس میں ہم ناکام رہے. اور اس کی ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طرح سے پلان نہیں کیا اور اس میں ہماری خامیاں رہیں. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات دیکھنے کی ہے، آپ نے عباسی شہید اسپتال کیپٹن عباسی جو تھے یہاں وہ چونڈا سیکٹر کے وہاں پہ شہید ہوئے تھے. تو جو وہاں پہ ٹینک بیٹل ہوئی ہے وہ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی جنگ تھی. اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا کا پورا آرمر ڈویژن اور آپ کا ایک بریگیڈ تھا جو کہ ان کو سنبھالے ہوئے تھا. تو وہ ایک بہت ہی کیا ہوتا ہے ہمارا جذبہ ہوتا ہے، ایمان ہے، جذبہ جو اللہ اکبر میں جو صدائیں ہیں وہ بالکل یہ دیکھیں وہ تو دیکھیں آدمی جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ جاتا اسی جذبے سے ہے میں غازی بنوں گا یا شہید ہو کے آؤں گا. ابھی بھی آپ دیکھیں لوگ مختلف اوقات میں خودکش بمبار، ابھی کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کوئٹہ میں 4 ہمارے FCC کے جوان شہید ہو گئے ہیں، 20 زخمی ہو گئے ہیں. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے اور یہ جذبے سے سرشار ہیں. اور مجھے یاد ہے 65 کی لڑائی میں میری یونٹ کا ہی حوالدار تھا، وہ اس میں جیپ میں جا رہا تھا تو ایک گولا اس کے جو سپلنٹر ہوتا ہے نا وہ جیپ میں گرا. تو جیپ میں گرا تو اس کی ٹانگ کے اوپر وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سپلنٹر آتے ہیں یہ بالکل سرخ لوہا ہوتا ہے، ریڈ ہارٹ ہوتا ہے، وہ جان لگ جاتا ہے وہ اس وقت. ہاں بالکل آدمی وہیں تو اس کی ٹانگ پہ لگا. اس کو اتفاق سے میں ہی اس کو لے کے گیا تھا ہاسپٹل. تو وہ کہتا نہیں میں نے لڑنا ہے. بھائی تم نے لڑنا کیسے ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ کو ذرا صحیح ہو جاؤ گے تو پھر آنا. تو اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی تو اس کو بھی تمغہ جرت ملا تھا. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، جذبے کے بغیر تو آپ لڑ ہی نہیں سکتے. تو جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے انسان تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اس میں کوئی. اچھا سر ویسے نارملی ہوتا کیا تھا اس وقت، ابھی بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ محاذوں پہ لڑ رہے ہیں تو ایک تو ہے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ایک جو گھر والے ہیں اب اس وقت تو یہ تھا نہیں رابطہ نا موبائل پہ کہ بول دیا کیا اور کچھ کس طرح سے
تو ان کی پیچھے سے کیا مطلب ہوتی ہوگی؟ دعائیں ہوتی ہوں گی ظاہر ہے، دعائیں ہوتی تھیں، اور دوسرا آپ کو پتہ ہے اس وقت تو کوئی ٹی وی شی وی تو تھا نہیں کہ وہ تو ریڈیو پاکستان تھا، وہ چھوٹے واقی ٹاکی ہوتے تھے، کان میں لگا کے خبریں سنتے، اور ایک نیوز کاسٹر ہوتا تھا شکیل احمد، جی ہاں یہ ریڈیو پاکستان میں، اس کا ایک شکیل صاحب تھے، لودھی صاحب تھے، ہاں اس کا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا خبریں پڑھنے کا. آج ہمارے جہازوں نے مطلب اس طرح سے بولتے، جہازوں نے ہلواڑہ، آدمپور اور فلانی جگہ بمبارڈمنٹ کی اور ان کے اتنے جہاز برباد کر دیے، وہ لوگ سننے کے لیے بیتاب رہتے تھے. اور وہ ابتدا اسی سے ہوتی تھی کہ آج فلانی جگہ اٹیک ہوا اور اتنے جہاز ان کے انڈیا کے تباہ برباد ہو گئے. اس سے اور بھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ملی نغمے گائے گئے تو اس سے بھی ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا. تو اس وقت جنگ کے وقت بھی ملی نغمے سنتے تھے آپ لوگ؟ بالکل سنا تو اس میں کیا بات ہے، یہی تو تھا ساتھ جذبہ چلتے ہیں. ہاں یہی تو جذبہ ہوتا ہے. اچھا سر، انٹرنیشنل پریشرز کیا رہے تھے اس وقت؟ آپ مطلب کوئی ایسی چیزیں روکنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ ایک لحاظ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے ابھی تعلقات صحیح نہیں ہیں، لیکن یہ امریکن اکوپمنٹ تھا جس نے ہمیں بچایا. ہمارے پاس سپیریئر ایئر فورس کے جہاز تھے، F-86 اور F-104 اسٹار فائٹرز، B-52 بامبرز، یہ اس وقت زمانے کے لیٹسٹ تھے. اور انڈیا کے پاس جو نیٹس تھے، ویمپائر، تو جیسے چڑیاں نہیں مارتے ایسے پاکستان آرمی نے آدھے سے زیادہ تو ان کے ایئرپورٹس پہ ختم کر دیے تھے، اور باقی ویسے ہی ڈاگ فائٹ میں. اس میں ہمارے بھی سرفراز رفیقی سے یونس اور دوسرے افسر جو ہیں مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، وہ بھی اس میں شہید ہوئے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا پلڑا بڑا بھاری رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے، اور ساری دنیا جو ہے معترف ہے اس بات کی. پلڑا کیسے بھاری؟ مطلب جذبہ زیادہ ہے ہماری قوم میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آپ کو رزلٹ بتاتا ہے لڑائی کا. اب سب کہتے ہیں کہ ہم 65 کی جنگ جیت گئے ہیں. ہم جیتے ضرور ہیں، دشمن کو دانت اس کے کھٹے کیے ہیں، لیکن جو ہمارا آبجیکٹیو تھا، جس کے لیے ہم نے لڑائی شروع کی تھی، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے، اس میں ہم ناکام رہے. تو وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن سر وہ کوششیں دیکھیں ابھی تک، یہ اگر ہم یاد کریں 27 فروری 19 کو، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ہم نے وہی کیا کہ جس طرح اسی طریقے سے دیکھیں یہ انٹیگریٹڈ فورس ہوتی ہے، آرمی نیوی ایئر فورس مل کے کام کرتے ہیں. اور اس میں نیوی میں آپ دیکھ لیں انہوں نے بڑا اچھا کام دکھایا تھا. یہ دوارکا کو تباہ کیا تھا، وہاں لگایا تھا پورا رڈار اسٹیشن تھا جس سے ڈائریکٹ کرتے تھے. تو ان کی بھی اچیومنٹ ہیں بڑی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مل کے سارا کچھ ہوتا ہے، ایئر فورس بھی ساتھ. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پرسنل ویلرز کے واقعات ہیں وہ بڑے وہ ہیں، مطلب اس میں پتہ چلتا ہے کہ آفسر جو ہے ریئلی آؤٹ آف وے جا کے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. تو آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہتر کرے گا سر. ویسے بھی ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. ہاں گھبرانا نہیں ہے. ابھی بھی ہمارا تو یہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. وہ غریب اور اس میں بڑا فرق ہے سر. اس گھبرانا میں اور اس گھبرانا میں تھوڑا فرق ہے. اس میں گھبرانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ادھر پڑتا ہے، ادھر پڑتا ہے. اچھا اوکے صاحب، آپ ماشاءاللہ لیڈ کرتے رہے، اس میں شامل رہے تمام چیزیں. کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت جب آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ مطلب ایک اس میں ہیں، محاذ پر ہیں، اور اچانک پتہ چلے گا ہمارا فلاں ساتھی ابھی شہید ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہر ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، خوف ڈر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم بھی فرسٹ ڈے گئے وہاں پہ تو ہمیں بھی ایک عجیب کیفیت تھی، گھبراہٹ تھی. لیٹ اس فیس دا فیکٹس جو ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے دوسروں سے غرض نہیں ہے. تو بڑا گھبرایا ہوا تھا. ادھر بیٹھو، ادھر بم گر رہا ہے. اچھا بم گر رہا ہے پیچھے آدھا کلومیٹر دور، اور لیکن زمین ہماری ہل رہی ہے.
ہمارا جو بنکر ہے وہ ہل رہا ہے، اس کا اتنا امپیکٹ ہوتا تھا گولے کا، اور گولیوں کی آواز آ رہی ہے دڑا دڑ، اوپر باہر نکلو تو دیکھو کہ وہ لڑائی لگی، اپنے جہاز جو ہیں آپس میں ڈاگ فائٹ کر رہے ہیں. تو ایک دو دن تو بالکل کیفیت ایسی رہی، گمسم رہے ہم. اپنی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے، فرنٹ سے انفینٹری لڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو جوان زخمی ہوتے تھے، ہمارے جوان بھی زخمی ہوتے تھے، کچھ لاشیں بھی آتی تھیں. ظاہر جنگ ہوتی ہے، دونوں سائڈ سے نقصان ہوتا ہے. وہ پھر جب میں نے دیکھا اس کو تو پھر ہمت بہت بڑھ گئی کہ بھئی یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آنی ہے تو آ جائے گی، کوئی بات نہیں ہے. اس نے آپ کو اس نے مجھے ایک حوصلہ دیا کہ میں ان کو ساتھ لے جانا ہسپتال میں چھوڑنے کے لیے. تو ایک بڑا کیا کہتے ہیں اچھا وہ میرے لیے لگا. اچھا، جو غازی آپ بھی غازیوں میں دل میرا اور مضبوط ہو گیا. صحیح. آپ کا بھی نام ماشاءاللہ. آپ کے ساتھ بھی کوئی بالکل قریب سے جیسے موت کو دیکھا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسا کوئی میرے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا. ڈیڈ باڈیز تو دیکھی ہم نے، اور کوئی جو زخمی ہیں وہ ان کو دیکھا آگے سے ہاتھ سے لے کر آتے تھے. تو کیونکہ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں تھا تو ہم ذرا پیچھے ہوتے ہیں، اور میرا تعلق چونکہ کور آف سگنل سے تھا جو کمیونیکیشن دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں باہر جانا پڑتا تھا، کیونکہ جب راکٹ یا بم گرتے ہیں تو وہ جو کیبل بچھائی ہوتی ہے جنگل کے اندر وہ ٹوٹ جاتی ہے. جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر لوگ جاتے ہیں، لائن مین ہمارے، اس کو جوڑ کے رکھنا، رستہ صاف کرنا، اس کو کلیئر کرنا. تو یہ ہمارا تو یہ رول رہتا تھا. اچھا، جو غازی رہے کیا ریوارڈز ملے، ایوارڈز ملے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں آپریشنل ریوارڈ جو ہیں وہ ہمارے ایک دو دوستوں کو، کافی لوگوں کو ملے ہیں. تو ہمیں تو ابھی جب ہم ریٹائر ہوئے ہیں تو میریٹوریس سروسز آرمی میں رینڈر کی ہیں، اس کا مجھے تمغہ امتیاز ملٹری ملا ہے. ہاں، آئی ایم ہولڈر آف پریزیڈنٹس ایوارڈ. اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کمنڈیشن سرٹیفکیٹ وہ بھی ہے میرے پاس. تو یہ دو انہوں نے مجھے دیے ہیں، یہ مگر پیس ٹائم کے ہیں. ہاں، پیس ٹائم کے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اچھا سر، اب اس وقت کو آپ دیکھتے ہیں، اور اب ہمارے پاس ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں اور اتنا کچھ. ابھی تو دیکھیں جی، وہ پرانی فوج اور ابھی کی فوج میں تو زمین آسمان اب تو بٹن وار ہے نا سر، اب تو ہائبرڈ زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی دیکھیں، پہلے ہم ملٹری ایڈ لیتے تھے، امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، جہاں سے ویپن ملتے تھے خریدتے تھے. ابھی ماشاءاللہ آپ ٹینک بھی بنا رہے ہیں، اسمال آرم تو پہلے سے بنا رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور بختر بند گاڑیاں بھی بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، اور اب آرڈر بک کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے. تو وی آر ناؤ سیلف سفیشینٹ. اور الحمدللہ ابھی ہمارے پاس نہ تو ویپن کی کمی ہے، نہ جذبے کی کمی ہے. اور ہم اسی کوشش میں ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے جو بات چیت کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں. اب دیکھیں، امریکہ 20 سال کے بعد 20 سال جنگ کی ہے، الٹیمیٹلی میز پہ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب لیٹ اس کال اٹ اے ڈے، کیونکہ کوئی اس کا لڑائی کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی وہ طالبان وہاں پہ قابض ہو گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اب لڑائی جھگڑے بند کر کے تو آپ اپنا ایک ملک کی جو ترقی ہے، انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، اس کے اوپر کام کریں. یہ صحیح. اب آپ پاکستان کو زیادہ سیف سمجھتے ہیں؟ بالکل بہت سیف ہے، آپ کو گھبرانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اگر خطرہ ہے تو ہمارے اپنے اندرونی دشمنوں سے خطرہ ہے. ابھی دیکھیں نا، ٹی ٹی پی جو ہے، تحریک طالبان پاکستان جو ہے، وہ آپریٹ کر رہی ہے. ابھی جو کل کوئٹہ میں ہوا ہے، انہوں نے کہا ہم نے کیا ہے. تو یہ جو آپریٹ کر رہی ہے، یہ ظاہر ہے کہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں،
کہیں تو رہ رہے ہوتے ہیں, اپنوں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں, جہاں ہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں. تو اس میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسے عناصر کو جو ہے نا ان کو ایکسپوز کریں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے آپ کی. صحیح. اچھا سر, ابھی جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے جس میں اب ہمارے ہاتھوں میں چیزیں آ رہی ہیں اور ہم خود سے فارورڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں, اس کو کس طرح سے روکا جائے؟ آپ نے تو یہ وہ دور بھی دیکھا جو انالوگ تھا, اب ڈیجیٹل دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے, میرا اس کے اوپر ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ ہے. میرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ کو اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. ابھی گورنمنٹ نے PMD کا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے, کتنا شور مچا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر انگریزی اخبار میں آرٹیکل لکھتا ہوں ہر ہفتے, تو میں نے لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے گورنمنٹ. مادر پدر آزادی, جس کی مرضی آتی ہے کہتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے کریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے پکچر, گردن آپ کی فوٹو پیش کر کے آپ کی لگا دیتا ہے, نیچے کسی اور کا دڑ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے اور ریگولیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. یہ فریڈم پریس نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, روز شام کو 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ فریڈم پریس اور کس کو ملے گی یار دنیا کے اندر؟ آپ کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ فلانا کرپٹ ہے, فلانا تھدے لے کے بیٹھے ہیں انٹرنیٹ سے فوٹو کاپیاں نکال کے. اس سے آپ قوم کو ایک ذہنی مریض بنا رہے ہیں. آپ یقین کریں گے کہ شاید نہ کریں, میں 2 سال ہو گئے میں ٹی وی نہیں دیکھتا, اس میں ہے ہی کوئی چیز نہیں دیکھنے کی. اخبار ضرور پڑھتا ہوں کرنٹ رہنے کے لیے, اور الجزیرہ دیکھ لے یا CNN دیکھ لیے. لیکن سر اپڈیٹ تو رہنا پڑتا ہے. اپڈیٹ رہتے ہیں, اخباریں پڑھ لیں تو اپڈیٹ ہو گئے نا. ڈیلی اخبار 2-3 پڑھ لیا آپ نے تو اپڈیٹ ہو گیا. کیوں دیکھوں میں ٹی وی؟ نہیں آپ کا لیکن اب تو یہ کہ منٹوں کی گیم ہے نا سر, اب تو سیکنڈز کی گیم ہے. تو اس پہ دیکھیں یہ اخبار تو ایسے لگتا ہے کہ عوام نے جنگ لڑنی ہے. 5th جنریشن وار کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو عوام نے کرنا ہے. ابھی سیل فون آنے سے آپ دیکھیں گلوبل دنیا اس میں سما گئی, جو چیز آپ چاہیں وہ کر لیں. تو اس کو ریگولیٹ کرنا, ہر ایک نے اپنا YouTube چینل کھولا ہوا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے پرابلم ہے صرف. ہاں بالکل ساری, ہاں سب کے لیے پرابلم ہے. نارتھ کوریا کو لے لیں یا کسی, یہاں پہ ہمارے ہاں ذرا زیادہ ہے, مطلب ولگیرٹی کے اوپر زیادہ زور ہے. اچھا, پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان انڈیا کے تعلقات دیکھیں اس وقت تک نہیں صحیح ہوں گے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو. ہم دیکھیں, ہم تو کہتے ہی نہیں کہ کشمیر ہمیں دو, ہم تو نہیں کہہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو اقوام متحدہ میں آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہ ہم پلیبیسائٹ کرائیں گے, رائے شماری کرائیں گے, اور وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. وہ رائے شماری نہیں کراتے ہیں. اب تو انہوں نے ان کی سٹیٹس ہی چینج کر دی ہے, آرٹیکل 370 اور 35A لگا کے اب سارے ہندو وہاں بسا رہے ہیں تاکہ ان کی آبادی زیادہ ہو جائے. اگر رائے شماری بھی ہو تو بولیں دیکھو جی ہم نے تو ہندو زیادہ ہیں, مسلمان کم ہیں, جبکہ 90% وہاں مسلم آبادی ہے. تو یہ جب تک ہمارا تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے, اور تعلقات اس وقت ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک امریکہ بادشاہ نہیں چاہے گا. وہ جس دن چاہے گا, انہوں نے ایک پرابلم کھڑے, برٹش نے کھڑا کیا پرابلم. ڈسٹرکٹ گرداسپور پہلے پاکستان میں تھی, پھر انڈیا میں کر دی 3 دنوں کے بعد, ورنہ کشمیر کا تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا اس سے. تو یہ چیز ہے, اس کے اوپر تو پرائم منسٹر تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ بات کرو, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور کیا کیا جائے, تھوڑا تو نہیں مارنا نا سر کے اوپر. نہیں سر, بہرحال اس دفعہ جو سرپرائزز تھے 14 اگست اور 15 اگست کے, وہ کافی دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا کہ جس طرح سے طالبان کا کنٹرول ود ان اے ڈے اور ساری چیزیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم قریب ہی سنیں گے کہ یہ دیکھیں نا, یہ جو الحمدللہ طالبان کا کنٹرول ہوا ہے, یہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ ون تھنگ,
یہ اس کے پیچھے 1-1.5 سال کی محنت ہے اور اس میں پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹو برنگ طالبان اور نیگوشیٹنگ ٹیبل. ٹھیک ہے نا, یو ایس کہتا تھا یہ ہماری مدد کریں تو مدد کی اس کی. تو یہ ایک انڈر ایگریمنٹ سارا کچھ ہوا ہے. آپ دیکھیں افغان آرمی کتنی ویل ٹرینڈ آرمی تھی, وہ ایک دم اور موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں ان کے پاس. جی جی 50-60 ارب ڈالر کا ان کے پاس اسلحہ ہے, 200-300 جہاز ہیں. مطلب ایک تفصیل آئی تھی اخبار میں, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے وہ بھی اپنے وعدے پہ قائم ہے. ایک بھی گولی نہیں چلائی ہے ابھی تک انہوں نے, کوئی بندہ نہیں مارا ہے, کسی کی لاش نہیں لٹکائی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو وہ بھی اپنے وعدے پہ قائم ہیں. تو چلیں سر, ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ کرے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, امن ہو وہاں پہ ہو تو ہمارے یہاں. تھینک یو ویری مچ, اور بہت اچھا لگا آپ سے آج ڈیٹیل میں ہم نے جانا کہ کیا فیلنگس تھی اس وقت آپ کی. ہم تو صرف اس کو اخذ ہی کر سکتے ہیں. بہت اچھا شاندار رہا. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. کچہری پہ کئی سی ان وقت جی لیفٹیننٹ سا کرنل مختار بٹ صاحب, پر ہاणे ब्रेक खां पोइ वरी जेके ॿ असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तालुक़ु बि इहो सर्व करण सां, जीअं असां अॻु में ॻाल्हि कईसीं त हीअ जेका क़ुर्बानी आहे, हीअ जेके ख़ाकी छातियुनि जे पुठियां जवाननि जा जज़्बा हुया, उहे जज़्बा अॼु ॾींहं ताईं ज़िंदा आहिनि. ऐं उहा 65 वारी जंग हुजे या उन खां पोइ वारी, पर असां मुसलसल जंग में आहियूं. ऐं पाकिस्तान दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ु जंग हुजे, मुख़्तलिफ़ मुहाज़नि ते जंग हुजे, और ॾाढे सुहिणे अंदाज़ सां हींअर ताईं कामयाबियूं माणींदो अचे पियो. ऐं इंशा ताला इहा अज़ल ऐं अबद ताईं इहा क़ाइमु रहंदी. ऐं असांजी त इहा ई दुआ आहे त असांजो हीउ मुल्क जेॾो ख़ूबसूरत आहे, अलाह सां जेतिरियूं नेमतूं ॾिनियूं आहिनि, ऐं उहे जेके नेमतूं आहिनि उन्हनि जो असांखे अहसासु हुजणु खपे. ऐं उन नेमतुनि जे पुठियां क़ुर्बानियूं बि शामिलु आहिनि. चवंदा आहिनि त हिकिड़ो गुल जे बराबरि में कंडा बि हूंदा आहिनि, त यकीननि हीअ जेकी क़ुर्बानियूं आहिनि इहा ॾियणी पवे थी. ऐं इन खां पोइ उन ख़ुशबूअ जो अहसासु उन्हनि खे थिए थो जेके इन खे पाणी ॾियनि था पिया. सो अॼु असांजा ॿ मुअज़्ज़िज़ महिमाननि सां कचहरी कंदासीं. उन्हनि जो तालुक़ु बि पाकिस्तान आर्मी सां रहियो, ॾाढो सुठो रहियो, शानदार रहियो. उनजो वक़्तु कीअं गुज़रियो कचहरी कंदासीं, वधीक पाण ॿुधाईंदा. असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मेजर नदीम साहब. सर वेलकम कहते हैं आपको और गुड मॉर्निंग. ऐं उन सां गॾोगॾु कैप्टन बुखारी साहब असां सां गॾु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मज़े में. अच्छा सर, एक तो तसलसल, जिस तरह से ब्रेक से पहले हमारी बुखारी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक तसलसल है 65 से लेके अब तक. कल भी कोयटा में ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसकी वजह से हमारे FC के जवान शहीद हुए और कुछ ज़ख्मी. तो क्या देख रहे हैं ओवरऑल 65 से आपको किस तरह से जज्बा दिया जाता रहा और फिर उसको किस तरह से आप अभी तक लेते हुए आ रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो वजूद 1947 में हुआ, मैं समझता हूँ वो भी किसी मौज़े से कम नहीं. इतनी बड़ी हिंदू मेजॉरिटी के सामने पाकिस्तान का इस तरह से अपने लिए एक आज़ादी ले लेना 2 कौमी नज़रिए की बेस के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है. और ये मौज़ा भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 27वीं शब थी, रमज़ान का महीना था, जुमे का दिन था. तो ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है. और दुनिया का मेरा ख़्याल है कि मदीने के बाद दूसरा नज़रियाती ये मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ. तो इसकी आप तमाम शुरू से अगर आप इसकी प्रोफाइल देखेंगे पाकिस्तान की, तो आपको उसमें हर जगह मौज़े नज़र आएंगे. जो मुल्क एक सुई बनाने के काबिल नहीं था, आपने देखा कि जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस ने इस मुल्क को जिस तरह से लूटा, प्लंडरिंग की, उसके बावजूद ये मुल्क उस वक़्त इस कंडीशन में था कि एक सुई नहीं बना सकता था. वो उस मुल्क ने न्यूक्लियर पावर बन के दुनिया की 5वीं या 6ठी एटमी क़ुव्वत बन गया. और आज दुनिया की कोई भी सुपर पावर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसकी आँखों में आँखें डालकर बात करते हैं. और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि हमारी जो आर्मी और नेवी और एयर फोर्स जो हमारी सर्विसेज हैं, इन्होंने बहुत संभाला और इन्होंने बहुत सपोर्ट दी. और यही वजह थी कि इस पाकिस्तान को शुरू में भी डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की गई. जिस तरह 65 की जंग और आज हम यौम दिफा मना रहे हैं. ये यौम दिफा आप देखें कि रात 2:30 बजे इंडिया ने अचानक बॉर्डर के ऊपर हमला किया और लाहौर बॉर्डर के ऊपर BRB को क्रॉस करने की कोशिश की. और वहाँ चंद यूनिटों ने, आप देखें कि लाखों की फ़ौज से, ठीक है,
تقریباً کوئی سیالکوٹ سیکٹر پہ بھی انہوں نے محاذ کھولا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. پہلے انہوں نے لاہور پر اٹیک کیا, اور لاہور پہ اٹیک کرنے کے بعد جب یہ اٹیک ان کا وہاں پہ ہالٹ ہو گیا, پاکستان آرمی نے اس اٹیک کو ہالٹ کر دیا. جبکہ آپ کو پتہ ہے بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ان کے جنرل کی تھی کہ جی ہم صبح جو ہے وہ لاہور جم خانہ میں بیٹھ کے تو جو ہے ہم موج میلہ کریں گے. اللہ نے ان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیا. وہاں سے اگر آپ چلیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس جنگ کے اندر بھی تقریباً کوئی 16,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ انڈیا کا فتح کیا. ٹھیک ہے, دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی آفٹر ورلڈ وار کے بعد. ٹھیک ہے, چونڈا میں جہاں آپ دیکھیں کہ ان کی 4 آرمڈ ڈویژنس تھی جنہوں نے اٹیک کیا, کوئی تقریباً 400 سے زیادہ ٹینکس تھے, اور صرف ایک کیولری کی یونٹ تھی ہماری 25 کیولری جس نے اس کو یہ سارا اٹیک کو ریپلس کیا. اس کے بعد سے بھی آپ آگے آئیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی آپ کو کہیں بھی سوتی ہوئی نہیں ملے گی, بلکہ مستقل ایوالو کرتی ہوئی ملے گی. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد الحمدللہ 70s میں پاکستان نے یہ نیوکلیر کیپیبلٹی گین کر لی. ٹھیک ہے, ڈسپائٹ پوری دنیا کی اپوزیشن تھی, کتنی سخت اپوزیشن تھی, یو کین میک آؤٹ بینگ اسلامک کنٹری, اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ابھی ایران اگر کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا اس کے ساتھ کس طرح سے پڑی ہوئی ہے, اس کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, سینکشنز ہیں. الحمدللہ یہ ایک معجزہ ہے کہ پاکستان خاموشی کے ساتھ اس دور سے نکل آیا اور نیوکلیر کیپیبلٹی گین کی. اس کے بعد کارگل میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے, انڈیا نے جس طرح سے ہمیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, وہاں سے پھر ہم نکلے. پھر افغان وار کے چکر میں پاکستان میں اتنی بڑی ٹیرر وار آپ نے دیکھے, آپریشن رد الفساد پاکستان آرمی نے کیری آؤٹ کیا, سوات آپریشن کیری کیا, اور الحمدللہ سب میں سکسیسفل ہوئے. اور اس وقت پاکستان کے اندر امن کا طوطی بولتا ہے, اٹس پیس ایوری ویئر. ٹھیک ہے, چاہے کراچی سے لے کر آپ چلے جائیں آگے, اور اب دیکھیں کہ جو فاٹا تھا وہ بھی ہم نے ضم کر دیا. فینس لگ چکی ہے افغان بارڈر پر, پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. جیو اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی اتنی اہم ہے کہ جس کا آپ آئیڈیا نہیں لگا سکتے, اور صرف افغانستان کو انہوں نے ڈیسٹیبلائز رکھا تاکہ پاکستان یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک کانٹیکٹ نہ کر سکے. یہ راہداری پاکستان کو مل گئی تو آپ سمجھ لیں سعودیہ کا تیل جیسے پاکستان میں نکل آیا. تو الحمدللہ پاکستان آرمی نے تمام مراحل سے گزری اور اب اتنی پروفیشنل ہو چکی ہے, اتنی زیادہ آپریشنز اور جنگیں لڑی ہیں کہ اب پاکستان آرمی آپ دیکھیں کہ ہمارے کا جیسا ملک بھی پاکستان سے بہت احتیاط سے اور تمیز سے بات کرتا ہے. صحیح بات ہے. پاکستان کی اپنی امپورٹنس ہے, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ تمام پوری دنیا میں نمایاں ہے اور مختلف ہے, اور ایک ہی اسلامی ملک. اب دیکھیں نا ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پہلے وہ کہتے تھے ڈو مور, تو وہ کہتے ہیں یس سر. ابھی ہم کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ بنے اس چیز کے, اب ہم کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, نو مور, ڈو مور تو فارگیٹ اباؤٹ اٹ, نو مور. ہاں صحیح بات ہے. ویسے تو ہم نے کہا نا جب آپ 14 اگست پہ اب تھے, ہم نے 14 اگست تو اس دفعہ تو ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ اس سیلیبریشن کو آگے تک لے جاتے, لیکن چلیں اب وہ بھی سلسلہ جاری ہے, ابھی تک جاری ہے. کیپٹن بخاری صاحب کے پاس چلتے ہیں. سر آپ بھی آرمی میں, آپ نے بھی سرو کیا, تو انسٹیٹیوشن کی بات کریں اگر, ایسی کیا چیز ہیں جو پڑھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, جو ابھی تک انٹیکٹ ہے افسر میں, وہ چیزیں اس میں کبھی کمی ہمیں نظر نہیں آئی؟ بنیادی طور پہ پاکستان آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں پر سچائی کو فروغ دیا جاتا ہے, قربانی کا درس دیا جاتا ہے, اور بہادری کو بنیاد رکھتے ہوئے تربیت دی جاتی ہے لوگوں کو. تو جہاں پر آپ سچائی, قربانی, بہادری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بات پھر شہادت, زندگی موت کی ہوتی ہے. سو کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن جہاں پر آپ کے جذبے اتنے بلند ہوں کہ آپ کے لیے موت بھی کوئی بڑی بات نہ ہو, تو وہاں پہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا. ایک آرمی آفیسر کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے میں جب لڑکے اپنے کالجز میں شرارتیں کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لائف کو, اور یونیورسٹی میں ایکسپیرینسز لیتے ہیں, تو زندگی کے اس حصے میں وہ 12 کتنی مرتبہ مختلف اوقات میں موت کو دیکھتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ مجھے اپنے ملک کے لیے کام میں آنا ہے.
یہ آپ کی جو 20s کی جو ایج ہوتی ہے اس میں آپ ایک پروفیشنل کردار کے طور پر دنیا میں اپنی کنٹریبیوشن کرنے آ جاتے ہیں. تو آرمی آفیسر اپنی زندگی کے ان ادوار میں وہ جو ٹائمز ہوتے ہیں تو ایک بڑا ہی اپرائٹ سچا وقت جس میں ہر وقت وہ مجھے یاد ہے تقریباً میرے خیال 23-24 سال ہو گئے جب میں سیاچن پہ دنیا کی بلند ترین جو انفینٹری پوسٹ ہے جہاں پر -40-50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا تھا. میں وہاں پر ہر وقت تیار ہوتا تھا ان اوقات کے علاوہ کہ جب دشمن کے ہمارے اوپر جو ہے وہ بامز آ رہے ہوتے تھے اور ہم صرف منتظر ہوتے تھے کہ اب اگلا جو ہے وہ ہمارے اوپر آ کر گرے گا. ان ادوار کے علاوہ کہ جب ہمیں باہر نکلنے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی تھی اپنی جگہ سے, اتنا زیادہ صبح وہ شروع ہوتے تھے اور شام تک وہ انڈینز صرف اور صرف بامبس پھینکتے تھے کیونکہ ان کو اپنی سپلائی کرنی ہوتی تھی اپنے ٹروپس کی. تو وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ بنکرز میں رہیں تو ہم ان کے جو سپلائی کرنے والے ہیلی کاپٹرز ان کو انگیج نہ کریں, تو وہ اتنا زیادہ ہمارے اوپر کرتے تھے. تو صبح سے شروع ہوتا تو شام تک بس ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ والا اوپر سے گیا ہے ادھر جا کے گرا ہے, یہ والا دیکھو ادھر جا کے گرا ہے. سو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگلا ہمارے اوپر گرا ہے, اور ہم بھی سب کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہوتے تھے اپنے. لیکن ان اوقات کے علاوہ بھی جب ہم فارغ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم یہ سوچتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے ہم اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا کر لیں, ہم اپنی جان کو اس طریقے سے دے دیں کہ لوگ یاد رکھیں کہ یار وہاں پر. سو انسٹیٹیوشن کی آپ نے بات کی تو یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں پر صرف آرمی آفیسرز نہیں بلکہ وہ جوان جو 17-18 سال کی عمر میں ایک ریکریوٹ امپلائی ہوتا ہے اور 40-50 سال کی عمر میں جا کے ایک JCO ریٹائر ہوتا ہے, صرف آفیسرز نہیں بلکہ وہ ایک لڑکا جو کہ اپنے معاشرے سے ایک پاکستان کے عام شہر سے اٹھ کے آتا ہے اور وہ آ کے ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں آ جاتا ہے جہاں پر صرف اور صرف مقصد جان دینا ہے. اچھا ندیم صاحب, 6 سپٹمبر کو تو ہم یاد کرتے ہیں اس جنگ کو لے کے. ابھی یہ جو 5th جنریشن وار ہے, ابھی زیادہ مقابلہ سخت ہے, ابھی زیادہ ہمارے ہاتھوں میں چیزیں ہیں, اس طرح سے کریں یا اس طرح سے کریں, آگے کریں پیچھے کے جو بھی واٹ ایور. تو یہ زیادہ مشکل حالات ہیں یا وہ والے حالات جب کمیونیکیشن بھی کوئی نہیں ہوتی تھی؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل حالات کبھی بھی نہیں رہے. آپ کو جیسے میں نے بتایا اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں 40 سال 50 سال پہلے بھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس تھا. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن تو کچھ تھا ہی نہیں سوائے ریڈیو کے اور وائرلیس کے. ہاں, تو اب ہائبرڈ وار بھی آ گیا الحمدللہ, ہم اس سے گھبرائے نہیں ہیں. آپ دیکھیں اس ہائبرڈ وار کو جو لوگ کیری کر رہے تھے پاکستان کے اندر, جو پورا نیٹ ورک تھا, سب سے بڑا نیٹ ورک ہم نے پکڑا ہے کلبھوشن یادیو کی شکل کے اندر جو اس کو کمانڈ کر رہا تھا. یہ نیٹ ورک میں ہم نے اپنے بندے بھی جو ہے وہ ہم نے اس میں بھیجے, امپلانٹ کیے, اور وہ انہوں نے جا کر ساری انفارمیشنز وہاں سے لیں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا. دوسری بات, یہ جو ہائبرڈ وار ہے اس میں جو بہت بڑا رول ہے جس طرح سے آرمی ملٹری کا, کیونکہ اب اس میں فل فلیش اوپن وار نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو یہ سلیپر سیلز اور یہ اس طرح کی چیزیں کام کی جاتی ہیں, سیبوتاج ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جاتا ہے. اس میں فوج کے ساتھ ایکول رول اس وقت آپ لوگوں کا ہے, اس میڈیا کا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو موٹیویشن یہ کیری کرتے ہیں, یہ جو اسپریڈ کرتے ہیں, یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, یہ میٹر کرتی ہے لوگوں کے اندر, یہ دلوں کو گرماتی ہے. اور یہی ہمارا جذبہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ لائف اسپین بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے واپس جانا ہے اور اصل لائف ہماری آفٹر ڈیتھ شروع ہونی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور اسلامک کنٹری کی بارڈر کے اوپر اگر اٹیک آئے گا غیر اسلامی مملکت کا تو جہاد فرض ہو جاتا ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھے رہیں. تو الحمدللہ یہ ہائبرڈ وار کے لیے بھی ہم سب تیار ہیں. ہاں, لیکن اس کا میسج آپ لوگ پہنچا سکتے ہیں گھر گھر, کہ ہر گھر کے اندر انڈیویجول کو پتا ہو کہ دیکھو دس از واٹ پیپل آر ڈوئنگ, دے آر ٹرائنگ ٹو برین واش. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ مس گائڈ کر رہے ہیں, برین واش کر رہے ہیں, خاص طور پہ ان ایریاز میں جو اس وقت تھوڑا سا ان کے ساتھ ملائن ہوئے ہیں وہاں کے کچھ لوگ. ٹھیک ہے, ایلیمنٹس.
تو یہ آپ لوگ کا کام ہے آرمی کے ساتھ. اب رسپانسبلٹی آرمی کی 50 اور میڈیا کی 50% ہو گئی, کچھ اس طرح سے ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اس ہائبرڈ وار میں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم بالکل سکسیسفل ہیں. آپ خود اپنی تنقیدی نظر سے اگر دیکھیں تو آپ کو کہیں کوئی فلا نظر نہیں آئے گا. اس وقت آپ کی بارڈر سیکیور ہیں, ملٹری پروفیشنل ہے, ہر چیز انٹیکٹ ہے, ملک میں پیس ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے, ہیومن رائٹس آپ کے ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ چل رہے ہیں. صرف کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو گورننس کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ جو پلنڈرنگ ہے, یہ عوام کی دولت جس طرح سے یہ ہمارے کچھ لیڈران جو ہے اس کو کرتے ہیں, تو یہ ملک آپ کا ون آف دی بیسٹ ہے اور سپر پاور ہے. آج سپر پاور آپ سے تمیز سے بات کرتے ہیں بیٹھ کی کرسی کا. تو الحمدللہ یہ پھر جو بھی ہائبرڈ وار آ جائے, 5th جنریشن 6th جنریشن, الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے وہ سیٹ پہ پہنچا دیتا ہے, وہ ٹیکنالوجی عطا کر دیتا ہے. اچھا, تو آج کل کے جو فوجی ہیں اور پہلے اگر 40-50 سال پہلے کی بات کریں تو ابھی بھی وہی جذبہ اور ڈیڈیکیشن ہے؟ دیکھیں میں کارگل وار میں تھا, آئی واز دی کمپنی کمانڈر. ٹائیگر ہل میرے رائٹ فلینک پہ تھا, میں لیفٹ فلینک پہ تھا. بہت زیادہ وہاں شیلنگ ہوتی تھی. تو میرے پاس میں اس وقت میجر تھا, کور ہیڈ کوارٹر لاہور میں تھا میں جنرل خالد مقبول کے ساتھ. تو وہاں مجھے میسج ملا ڈیورنگ ٹی بریک, سب آفسرز کر رہے تھے. خالد مقبول نے کہا کہ دیر آر 2 آفسرز ہو ہیز ٹو لیو امیڈیٹلی, ابھی نکلیں اور شام تک یو ول بی رپورٹنگ ایٹ جگلوٹ, آپ نے پہنچو گے. ہم اسی وقت گھر گئے, انہوں نے کہا کہ یور فیملی ول بی لک آفٹر پراپرلی. ہم وہاں جب گئے, میں کمپنی کمانڈر تھا, تو میرے ساتھ ایک کیپٹن آیا, ٹھیک ہے, وہ ابھی کیپٹن بنا تھا, سمجھ لیں آپ لیفٹیننٹ ہی تھا, ہارڈلی اس کی 3 سال نوکری تھی. اس کا نام تھا کیپٹن عمران. وہ لاہور سے تھا اور اس کا تھوڑا سا سٹائل بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ماڈرن قسم کا تھا, اور ہاں پاکستان سے دوری اور اس طرح کا اس کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا جو ہمارا نظریاتی مملکت کا جو ہے. وہ بس ایک البمس اس کے پاس ہوتے تھے اور وہ سب چیزیں وہ وہاں لے کر آیا تھا, اور وہ وہاں پہ. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ اس ماحول میں پہنچا, اس ماحول کے اندر پہنچا اور وہاں اس نے دیکھا کہ یہ جذبہ ہے, ہمارے لوگ اس طرح سے مر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم دشمن کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو دفاع کرنا ہے, اور پیچھے ہماری ساری فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں آرام سے. اگر یہ لائن چلی گئی تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے جو ہے وہ زندگی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, گلی گلی کے اندر جو ہے وہ شراب خانے کھلے ہوں گے اس ملک کے اندر, جو آج اس ملک کے اندر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اللہ کے کرم سے. تو وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. میں نے اس عمران کو دیکھا, تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ نئی جنریشن اور پرانی جنریشن, تو میرے حساب سے کیپٹن عمران اس وقت ایک نئی جنریشن کا نمائندہ تھا. اب کیپٹن عمران سینئر ہو گیا, لیکن دوسری جنریشن بھی آ گئی. ہمارا بینگ فوجی ہر کسی سے رابطہ رہتا ہے, یونٹوں میں جاتے ہیں, مختلف فنکشنز ہوتے ہیں اور اٹینڈ کرتے ہیں, اور ڈیلی کانٹیکٹ تقریباً رہتا ہے. لیکن آج بھی وہی جذبہ الحمدللہ جوان ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ پروفیشنل ہے. آج ساؤتھ وزیرستان میں ابھی پوسٹنگ کارڈ کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نارتھ وزیرستان جانا ہے, نارتھ وزیرستان سے آتے ہیں تو بلوچستان جانا ہے. الحمدللہ اب اس وقت اتنے پروفیشنل ہیں, لیکن اب یہ جو جذبہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل کیری فارورڈ ہو رہا ہے نئی جنریشن کو بھی, اور یہ انشاءاللہ اب پاکستان کا یہ ڈائنامکس ہے کہ یہ کیری فارورڈ, اور اس میں آپ لوگوں کا یہ رول ہے کہ آپ ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں کہ یہ جو 6 سپٹمبر کی وار ہوئی, یہ جو پاکستان نے آپریشن رد الفساد کیا, یہ جو کارگل کی جنگ لڑی, اس میں کیا ہم لوگوں نے گین کیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی, تمام سروسز نے 6 سپٹمبر میں پارٹیسپیٹ کیا. سیالکوٹ میں دیکھیں ٹینکوں کے آج قبرستان بنا ہوا ہے, جا کے آپ دیکھیں آج بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, باجرہ گڑھ کے پاس جائیں یو ول فائنڈ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ راجستھان کے ایریے کے اندر یہ جو سندھ کا آپ کا بارڈر لگتا تھا, یہاں پہ منا باؤ, اور آگے جا کے آپ نے کھیم کرن تک انڈیا کے اندر گھس کے وہاں پہ ان کا جہاں سے ریل نیٹ ورک جا رہا تھا, ٹھیک ہے, مین جنکشن تھا, اس کو آپ نے کیپچر کیا تھا. یہ چھوٹی بات ہے. نیوی نے جا کے دوارکا کا پورا جو ہے وہ ان کا بحری اڈا جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, رڈار کا بہت بڑا اڈا تھا ان کا وہاں پہ جس سے وہ کنٹرول کر رہے تھے. ہمارے موومنٹ پہ وہ نظر رکھ رہے ہیں. غازی آپ دیکھیں, آپ کی جو آپ دوست تھی, اس نے انڈیا کے جہاز اس نے ڈبویا, اور انڈیا اپنے جہاز چھپاتا پھر رہا تھا پیچھے لے جا کے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ پاکستان
بہت ہمیشہ بریو ہے, بولڈ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان ڈے آتا تھا تو ہم ایندلائی کے اندر میں سرو کر رہا تھا تو نیچے شنگو ریور پہ ہم اترتے تھے, سامنے دشمن بیٹھا ہوتا تھا, ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, وہاں ٹراؤٹ پکڑتے تھے, ٹھیک ہے, پیپسی آتی تھی, ہم لوگ بیٹھ کے ہم کہتے تھے یار آج ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے, وی یوزڈ ٹو انجوائے, اور ہم نعرے لگاتے تھے اور وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے. یقین کریں ان میں سے کسی کی کبھی ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ بیچ میں سے صرف شنگو گزرتا ہے, ایک پہاڑی پہ ہم بیٹھے ہیں, دوسری پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے, شکمہ سیکٹر ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جذبہ یہی ہے کہ ڈر نہیں ہے, بولڈ ہیں, وی آر بریو بولڈ, ٹھیک ہے, کہ ڈرنا ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مسلمان جو ہے نا وہ موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی, اور وہ یہ شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا کیپٹن بخاری صاحب سے پوچھیں سر, یہ لاسٹ ابھی 2 سال پہلے ایک چھوٹا سا ٹریلر پاکستان نے جو ان کو دیا, جو ان کو چائے بھی پلائی اور ان کو بڑی کاسٹلی چائے پڑی, وہ اس چیز کو آپ نے کیسے دیکھا تھا؟ سیاض صاحب اس میں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو بنیادی جو بات ہے وہ جذبہ ہے. آپ کے ڈیفنس فورسز, ایئر فورس, آرمی, نیوی, اس میں جو میں تو سب کو سپاہی کہتا ہوں, میں خود بھی سپاہی ہوں, یہ رینکس تو ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ہیں. جو جوانوں کا, سپاہیوں کا, سولجرز کا, جو ہم لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں بارڈر کے اس طرف انڈیا کو, ان کی فورسز کا, ان کے لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہمارا ہے. تو بات جو بھی شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے جذبے سے. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کی کہ 6 ستمبر صرف پاکستان بری, بحری یا فضائی افواج کی فتح نہیں ہے, پاکستانی قوم کی فتح ہے. 6 ستمبر وہ تاریخ ہے کہ قوم اپنی افواج کے ساتھ مل کر لڑی, اور صرف افواج نے نہیں بلکہ سویلینز نے بھی قربانیاں دیں. تو بنیادی طور پہ جذبہ جو آپ فرما رہے ہیں, اب چونکہ ان کے پاس ایک بات یہ بھی مسنگ ہے, پھر ابو آل چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ شہید کا درجہ بہت بلند ہے, اور وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ جب اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اتنا زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہے, پلس جو پروفیشنلزم پاکستان ڈیفنس فورسز میں ہے, یعنی کہ جب آپ کے پاس جذبہ ہے, ایمان ہے, تو پھر جستجو کرنے کا جو آپ کا حوصلہ ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے. جب وہ بہت بلند ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ پھر اسکائز آر لمٹ, پھر بہت زیادہ آگے بات چلی جاتی ہے. تو ان کے لوگوں کا آنا اور ہمارے لوگوں کا ریئیکٹ کرنا, یا ہم نے جا کے ان کو کچھ کرنا, میں ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں, اس میں بنیادی جو فرق تھا وہ پروفیشنلزم. جو پاکستان ایئر فورس اس وقت دنیا کی میں سمجھتا ہوں ٹاپ ایئر فورس, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی پروفیشنل آرمی کی سپورٹ ہے. اور نیوی کا ذرا تھوڑا سا ہمارا معاملہ چونکہ مختصر ہے, بہت تھوڑا ہمارے پاس سمندر ہے, لیکن وہ جو کچھ بھی ہوا فیبرری 27 تھا یا جو بھی ڈیٹ تھی, I'm sorry if I'm wrong, تو اس وقت سب سے زیادہ جو نمایاں بات تھی وہ ہماری افواج, ہماری ڈیفنس فورسز کا جذبہ اور پروفیشنل جو اسٹینڈنگ تھی. انڈیا ہم سے کسی بھی کیپیسٹی میں, یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے, چاہے آپ بالکل ساؤتھ میں آ جائیں گوادر یا رن آف کچھ میں, یا آپ سیاچن گلیشیئر پہ چلے جائیں, انڈیا کی فورسز کسی بھی کیپیسٹی میں پاکستان کی فورسز کا میچ نہیں ہے. یہ بہت واضح ہونا چاہیے ہماری قوم کو, اور یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی چیز کی اگر کوئی فقدان ہے اس وقت, اگر آپ 6 ستمبر 1965 سے 6 ستمبر 2021 میں دیکھیں تو اس وقت ہماری افواج اور قوم ایک یونٹ کی طرح تھی. اور آج اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں, ہماری افواج اور ہماری قوم ایک یونٹ ہے جو کہ الحمدللہ ہے. تو میں بڑے جو ہے وہ کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو
اس قوم اور افواج کی کمبینیشن کے ساتھ کوئی شکست نہیں دے سکتا. اللہ کی ذات کے سوا دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستانی قوم کو اور افواج کا جو یونٹ ہے، ہم لوگ ایک یونٹ ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ سویلینز کو ہم سے الگ کیوں کہتے ہیں. میں سویلین پیدا ہوا تھا اور 17 سال کی عمر میں میں ایک سپاہی بنا. تو یہ سویلین اور فوج یہ الگ جو لوگ کرتے ہیں یہ ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک یونٹ ہے اگر اس یونٹ کو الگ کر دیا تو پاکستان کو بریک کرنا آسان ہے. اور اگر یہ اس طرح رہا جس طرح میرے ہاتھوں کی یہ انگلیاں ہیں تو پاکستان کو کوئی بریک نہیں کر سکتا. اور میں آج اس اسٹیج پہ کہ جب مجھے پاکستان آرمی سے میڈیکل گراؤنڈز پہ میں ریٹائر نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن سیاچن پہ مجھے ایک ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کی وجہ سے مجھے فوج چھوڑنی پڑی. میری فیملی جانتی ہے میں آج بھی فوج میں ہوں اور فوجی کبھی مرتا نہیں ہے کیونکہ اس کی قبر پہ بھی اگر لکھوا دیا جائے کیپٹن یا میجر تو وہ تب بھی نہیں مرتا. فوجی کبھی نہیں مرتا. یہ ایک جذبہ ہے جو کسی سویلین میں بھی فوجی سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ ایک جذبہ ہے, یہ ایک حب الوطنی کا جذبہ ہے. اور میں تو آج بھی, میری فیملی, میرا سوشل سرکل جانتا ہے کہ میں آج بھی اسی طریقے سے, جو میں 25 سال پہلے سیاچن پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا اور شیل آ رہے تو میرے لیفٹنٹ کرنل نے وائرلیس پہ کہا بخاری اندر ہو جاؤ بہت گولے آنے. تو میں نے کہا سر ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے. تو سارے ہنس رہے تھے جتنے نیٹ پہ تھے کہ یار اس کو دیکھو اس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے. تو میں یا سر ندیم یا کوئی بھی ریٹائرڈ آفسر جو کہ صبح بیٹھ کر گئے ہیں 80 سال کے کرنل مختار بٹ, ہم میں سے کسی کو اگر آج رات بھی موقع ملا اس ملک کے لیے جان دینے کا تو میرے خیال ہے ہم دیر نہیں کریں گے. تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا والے اتنا بڑا ملک ہے اور پھر بھی پاکستان جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, اس کا کیا ریزن کیا ہے, کیا جذبہ ہے؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ 313 تھے میرے خیال ہے سرور کائنات کے ساتھ, اور آگے بہت بڑا ایک جذبہ تو ہے. اور ہے کیا مسلمان کے پاس, مسلمان کے پاس سب جذبے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کم از کم پاکستان میں تو میرے جیسے پاکستانی میں تو بڑا جذبہ ہے, تھوڑے بھی بہت ہیں تھوڑے بھی بہت. اچھا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمیں میڈیا کو بھی آپ جیسا ہی رول ادا کرنا ہے, اور ہم کر رہے ہیں. ابھی 27 کی بات کر لیں, جب وہ ان کا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, جب ان کے آئے اور انہوں نے بھی اس چیز کو مانا کہ پاکستانی میڈیا میچور میڈیا ہے بنسبت ہماری میڈیا کے, وہاں پہ زیادہ مسالے ڈالتے ہیں, لوگوں کو غلط خبریں سناتے ہیں. جتنا میچور میڈیا ہمارا ہے پاکستان کا, اس کو دنیا بھی مان رہی ہے ابھی بھی, بھلے آزادی کو اور بھلے آرڈیننس کی کوئی بھی بات کر لے, لیکن اس کے باوجود جب پاکستان کی بات آتی ہے, اور وہ پھر 6 سپٹمبر 1965 ہو یا 8 اکتوبر اور نومبر ہو, جو بھی زلزلہ تھا 2005 کا, اس میں بھی میڈیا اور آرمی اور قوم ایک جگہ جب کھڑی ہوئی تو کس طرح سے جتنا مطلب اون کیا ان چیزوں کو اس زلزلے پہ, جب ایک آواز آتی ہے, پھر وہ پھر ہم 27 فروری کو دیکھ لیں, مطلب آپ کی بات کہ ہم ایک ہیں, اور جب کوئی ایسی گھڑی آتی ہے پھر یہ قوم نہیں سوچتی. پھر تو پہلے تو یہ سمجھنا شروع کریں نا ہم سب کلیکٹیولی ایز اے نیشن, ہم سب اس بات کو پہلے تو ایکسیپٹ کریں کہ ہم کیوں ایک سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں. کبھی ہم پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم میڈیا کی, کبھی ہم آرمی کی, کبھی ہم بیوروکریسی کی, کبھی جوڈیشری کی. ہم اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر کے کیوں سوچتے ہیں؟ لیکن میری ہم ڈیوائڈ کیوں کرتے ہیں اپنے آپ؟ پولیٹیشینز کو تھوڑا الگ ہی رکھیں. نہیں, دیکھیں ان کا رول کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. میں آپ سے ایک عرض کروں, ہم بدقسمتی سے سوشلی اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم میں سے جس کو موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے, اور شاید اس میں بھی شامل ہوں. ہو سکتا ہے میں کبھی دیکھوں بینک کے باہر بڑی لائن لگی ہے اور دھوپ لگی ہے, میں اپنا تعارف کرا کے اندر چلا جاؤں سیدھا, یہ بھی کرپشن ہے. سو ڈیوائڈ مت کریں اس قوم کو. اگر آپ کے گھر میں ایک بھائی نشہ کرتا ہے تو کیا آپ کرتے ہیں, اس کو پوسٹر لگاتے ہیں آپ جا کے گلی میں کہ یہ ہمارے گھر میں نشے ہی بھائی رہتا ہے, اس کو جوتے مارو. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پرہیز کریں. پہلے ہم اپنے آپ کو یونائٹ کریں, پہلے ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے اندر کوئی آرگنائزیشن جو ہے, ایون آرمی میں کورٹ مارشلز ہوتے ہیں, سو اس بات کو مت سمجھیے کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں سب کے سب فرشتے ہیں اور سب کے سب شیطان. اسی طریقے سے کوئی سیگمنٹ آپ کے قوم کا ایسا نہیں ہوتا, کوئی علاقہ, کوئی قوم, کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے آپ کے ملک میں کہ جس میں سب فرشتے یا سب شیطان ہوں.
سر ندیم جو فرما رہے ہیں, جو ہمارا اس وقت مقصد ہے آرمی کا, قوم سب لوگ ڈیوائیڈ ہونے کے بجائے اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں شیاطین کو, اپنے محلوں میں, اپنے سوشل سرکل میں آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو جو انٹائی اسٹیٹ, انٹائی پاکستان بات کرتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو سامنے لے کر آئیے. اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, جب ساری دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ جو پاکستان کی امپورٹنس ہے اب کسی کی نہیں ہے. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے, تو وہ کیسی قوم ہوگی جو سوتی رہے؟ ہمیں سونا نہیں چاہیے. ہم اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہ کریں, اپنے اندر ہم ان ایلیمنٹس کو کو سامنے لے کر آئیں. اس میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا, سب سن رہے ہیں نا, پوری دنیا میں سب سن رہے ہیں نا. صحیح بات. جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کس کو شک ہے, یا جو سر ندیم فرما رہے ہیں اس میں کس کو شک ہے؟ ہمارے بیچ میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے اندر, ہمارے گھروں میں انڈیا کے پیڈ لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہماری ضرورت ہے, ہمیں ڈیوائڈ نہیں ہونے کی ضرورت. ہم کسی کو پوائنٹنگ نہ کریں, کسی کو فنگر پوائنٹنگ کے وہ یا وہ نہیں. میرا خیال ہے اس وقت ضرورت ہے یونائٹ ہونے کی. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس قوم میں اتنی طاقت ہے کہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہوگا جب غلط جو ہے وہ ڈسکارڈ ہو جائے گا, نکل جائے گا. میرا اپنا. اچھا صحیح فرمایا ندیم صاحب, ابھی موجودہ چیلنجز کیا ہیں اس ملک کو سب سے بڑھ کر؟ دیکھیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ لٹریسی ہے, ایجوکیشن ہے, گڈ گورننس ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اس ملک کا دفاع ہے جو ہر بندے کے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ تعلیم جتنی ہوتی ہے, جب آپ کی تعلیم ہوگی تو یہ جو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کے جو 5th جنریشن وارڈ ہے, یہ ویسے ہی اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی آپ کا میڈیا, پاکستان کا میڈیا اور انڈیا کا میڈیا کمپیئر کریں تو پاکستان کا میڈیا یو ول فائنڈ کہ بہت میچور اور بہت ذمہ دار اور رسپانسبل ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے, ہم ہر اوچھی بات نہیں کرتے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, نہ ہی زیادہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کی بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان نے 65 میں 16,000 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کیپچر کیا تھا, ٹھیک ہے, انڈیا کے فلاں فلاں ایریے کیے تھے. یہ ہم کوانٹیفائڈ ٹرم میں بات کرتے ہیں اور سچ بتاتے ہیں. جبکہ انڈیا کے اندر اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو چیخ پکار زیادہ ہوتی ہے, شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے, بدتمیزی زیادہ ہوتی ہے, ہلڑ بازی. بٹ تو میڈیا اس وقت جو ہے, میں نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے سیگمنٹس ہیں یہ سب برابر ہیں. جیسے کیپٹن صاحب نے فرمایا 65 کی جنگ خالی فوج نے نہیں لڑی اکیلے, نہ ہی ہم نے جیتی, ہمارے ساتھ پوری عوام وہاں کھڑی تھی, اور سب سے بڑھ کر میڈیا کھڑا تھا. اے راہ حق کے شہیدوں, وفاقی تصویروں, جو نور جہاں نے گانے گائے ہیں, جو مہندی حسن نے گانے گائے ہیں, جو میڈیا نے ان کو پھر اس وقت جو ترانے چلائے ہیں, وہ سارے قومی نغمے اس نے آگ لگا دیے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک. تو ہر بندہ اٹھ کے, جیسے کیپٹن صاحب نے کہا کہ مورچوں تک میں پہنچ گئے کہ یار ہم وی وانٹ ٹو سٹ ود یو, along with you, پلیز گیو اس چانس. ٹھیک ہے, ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے, لاکھوں کی فوج تھی. ٹھیک ہے, یہ کوئی مذاق نہیں تھا جو انڈیا نے اٹیک کیا, ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. بٹ اگر آپ اس کو میپ کے اوپر دیکھیں نا, کوانٹیفائڈ ٹرم کے اندر, تو وہاں سے گولہ ہاتھ سے بھی پھینکے نا تو وہ لاہور شہر کے اندر آ کے گرتا ہے. باٹا پور کی بارڈر اگر آپ جا کے دیکھیں, BRB آج وہاں تک ڈیفنس پہنچ گئے. اینی وے, اس کے باوجود انڈیا کا ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا, BRB کو کراس نہیں کر سکا انڈیا اس طرح سے. ٹھیک ہے, اگر وہ کراس کر لیتے, ہیڈ دے بین کراس دیٹ, تو دے وڈ ہیو بین سٹنگ ان دی سینٹر آف دی ہارٹ آف دی لاہور. ٹھیک ہے, اور GT روڈ وہاں سے گزرتی ہے, پورے شہر آپ, پورے ملک آپ کا کٹ جاتا. لیکن آپ ان لوگوں کی بہادری دیکھیں جو یونٹیں وہاں لگی ہوئی تھی, جیسے راجہ عزیز بھٹی شہید نے شہادت نوش کی اور نشان حیدر کے حقدار بنے. تو وہاں جتنے بھی یونٹیں تھیں انہوں نے اپنے 1 انچ زمین بھی, کوئی اگر کہہ دے انڈیا میڈیا, تو یہ جو بات ہے میڈیا کی اور عوام کی, یہ سب مل کر اس وقت لڑے تھے. انہوں نے وہ گرما دیا تھا جذبوں کو, جس کی وجہ سے لوگوں کے قدم جم گئے تھے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مثال دی کہ 313 کھڑے ہو گئے تھے جب,
تو اس وقت بڑا گھمنڈ تھا, بڑے بڑے سورما تھے, بڑے بڑے پہلوان تھے, اور ان کی پہلے اس جنگ سے پہلے وہ لڑتے تھے, اس کے بعد جنگ ہوتے. اس کے بعد 72 سر بغیر آپ دیکھیں نا, 72 جا کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, یعنی کہ ان میں تو وہ بھی تھے کہ جو تلوار بھی نہیں اٹھاتے تھے, وہ جا کے کھڑے ہو گئے. جو سب سے بڑا ان کا جو سپہ سالار تھا, ٹھیک ہے, ابو جہل, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں 2 بچوں نے جا کے اس کو نیست و نابود کیا. تو ہمارے ہاں سب شامل ہوتے ہیں جب جہاد کا وقت آتا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی الحمدللہ یہ مملکت اس وقت بہت اسٹرانگ پوزیشن کے اندر آ چکی ہے. صرف یہی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ سیگمنٹس ہیں, گورننس کا سب سے بڑا سیگمنٹ ہے. ہمارے ملک میں گورننس اچھی ہو جائے, لٹریسی ریٹ اچھا ہو جائے, تاکہ لوگ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جو اچھی گورننس کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بڑا چیلنج ہے سر. سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں سب پاکستان میں یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے بہت احساس کرنے کی اس میجورٹی کی اس قوم میں جو بہت غریب ہے. ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کا احساس کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایز اے نیشن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ ملیں, ڈونیشنز دیں اسٹیٹ کو, حکومت کو ڈونیشنز دیں, ٹیکس نہ دیں, ڈونیشنز دیں. ٹیکس میں تو ثواب نہیں ملتا, ڈونیشنز میں تو ثواب ملتا ہے. ڈونیشنز دیں تاکہ اسٹیٹ مضبوط ہو, غریب لوگوں کو 3 وقت کی روٹی ملے. اور میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, میں نے کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں ماحول ہے, چاہے وہ کسی کی وجہ سے بھی ہے, چاہے وہ آرمی کی وجہ سے ہے, عمران خان کی وجہ سے ہے, یا زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, کسی کی وجہ سے بھی ہے, جو بھی ماحول, وہ ایسا ماحول ہے کہ جس میں اگر ہم لوگ تھوڑی سی ہمت کریں اور تھوڑا سا اپنے اندر تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں, اگر تھوڑی سی اگر ہم ہمت پیدا کریں, تو میرے خیال ہے ہم بہت جلدی یہ ملک جو ہے وہ غریبوں کے لیے ایک ایسی جگہ بن سکتا ہے کہ جہاں پر وہ 3 وقت کی عزت سے روٹی کھا سکیں. ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس جن کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ غریب آدمی کے پاس پیسہ آئے, جن کے پاس روٹی ہے وہ نہیں چاہتے کہ بھوکا روٹی کھائے. سو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت غریبی ہے. بجائے یہ کہ گورنمنٹ کو جو ہے ڈونیشن دیا جائے, اگر یہ ڈونیشن ڈائریکٹلی لوگوں تک پہنچایا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اچھا, اس میں ایسا بھی ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے بہت عرصہ میں ایک پولیٹیکل آبزرور رہا ہوں, بہت عرصہ, چونکہ آرمی سے مجھے ریٹائر ہوئے تقریباً سمہاؤ 18-19 ایئرس ہو گئے. تو میں نے آرمی میں بہت چھوٹی عمر میں قدم رکھا, جب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کرپشن کیا ہوتی ہے. لیکن جب میں آرمی سے نکلا تو میں نے پچھلے 19 سال اس ملک میں کرپشن کی پیک دیکھی ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر طرح کا کام کیا ہے. میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, کرتا رہا ہوں, اور میں نے جابس بھی کی ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں یہ دیکھا کہ جس طریقے سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا میں نام لینا چاہوں گا, بہت بڑی جو ہے وہ بہت بڑا اثاثہ ہیں وہ اس ملک کے لیے. جس طریقے سے انہوں نے 9 لاکھ جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, ان کے منہ سے وہ پیسے نکال کر ان 9 لاکھ لوگوں کو دیے کہ جن کی جو ڈیزرو کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے پہلی کووڈ کی جو ہمارا چیلنج تھا, اس میں جس طریقے سے پہلی مرتبہ پولیٹیکل بیسس پہ نہیں بلکہ نیشنل بیسس پہ, جب سندھ میں سب سے زیادہ, یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پر, مطلب لوگ سننے والے مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں تحریک انصاف کا ہوں, بٹ میں تو صرف ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کبھی پیپلز پارٹی نے تو اپنے علاقے میں پیسے ایسے نہیں دیے جس طریقے سے ایک فیڈرل سے پیسہ ڈائریکٹ لوگوں کی ہاتھ تک. بڑا اچھی بات کی آپ نے. لوگوں کو 500 روپے وہ بیچ میں کچھ کاٹ بھی لیتے تھے ہمارے بھائی, لیکن 11.5 مل جاتے تھے. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کی طرف اتنے جانے لگے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام بھی کرنے لگتے ہیں تو اس میں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. آپ نے صحیح کہا, پہنچائیں ان لوگوں تک, آپ پہنچائیں, حکومت پہنچائے. حکومت کو مت دیں ڈونیشن, ثواب کمانے کے لیے چلیں کچھ اور طریقے سے کر لیں. بٹ آپ کے ملک کا حاری, میں تو اب دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے, کیونکہ جو چیلنجز, جو زیادہ تر جو چیلنجز آپ کے غریب آدمی کو وہ یہ ہیں کہ اس کو صحت کا مسئلہ ہے. میں بلوچستان اور سندھ کی بات کر لیتا ہوں, پنجاب اور پختونخوا میں تو ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں, وہاں تو اب صحت کا کوئی مسئلہ نہیں, 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ ہے. میں وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی ہیلتھ کارڈ نہیں ہے. میں وہاں آری کی بات کر رہا ہوں جس کو اپنے بیج اور کھاد کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے بڑے لوگوں سے. تو پنجاب میں بھی وہ مسئلہ اب ختم ہو گیا, سنا ہے کہ وہاں پہ تو اب آری کو یہ قرضہ بھی دیا جا رہا ہے. تو میں اس سیگمنٹ کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے بغیر نام لیے کسی بھی جگہ کا,
کہ جن کو اپنے بچوں کی صحت کے لیے, جن کو کھاد کے لیے, بیج کے لیے, جن کو قرضہ لینا پڑتا ہے, اور وہ قرضہ لے کر, بہت سارے بڑے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, وہ قرضہ لے کر پھر بلیک میل ہوتے رہتے ہیں ساری زندگی اس قرضے کے پیچھے. تو کچھ اس طریقے سے گورنمنٹ کو آپ جو ہے وہ کیجئے, اسٹرینتھن کیجئے اسٹیٹ کو, کوئی فنڈز دیجئے ان کو, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو فیڈرل اتنا غریب ہے, آپ ان کو فنڈز دیجئے. میرے جیسے جو پاکستان پہ بوجھ ہیں, وہ اتنا بڑا تو پینشن کا پاکستان کے اوپر بوجھ ہے جس میں بھی لیتا ہوں. تو آپ فیڈرل کو مضبوط کریں تاکہ فیڈرل ان سیگمنٹس میں جہاں پہ اس طرح کی غربت ہے, فیڈرل اپنی جیب سے کھاد دے, بیج دے, ہیلتھ کارڈ دے, کیونکہ وہ ہمارے کچھ یونٹس ایسے ہیں جو کہ وہ اپنا پارٹ جو ان کا پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ نہیں دیتے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کے بجائے ہم کچھ ایسا طریقہ کار نکال لیں اب اس قوم کی حیثیت سے کہ مسئلہ حل ہو جائے, وہ غریب آدمی آزاد ہو جائے. اب آپ کسی طریقے سے بھی کر لیں, آج کل تو جادو وادو بھی بڑا چل رہا ہے, بابے وغیرہ بیٹھے ہیں, تو جادو سے کر لیں آپ بے شک, تو آئی ڈونٹ مائنڈ, مسئلہ حل ہونا چاہیے. اچھا ندیم صاحب, اب دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہے. جب یہ 15 اگست کی ہم بات کر لیں طالبان والی, تو اب ظاہر ہے موجودہ حالات پہ بھی چلتے ہیں, تو اب کیا پوزیشن ہے اسٹرانگ؟ اب سارے ممالک کو, سارے لیڈران کے روزانہ فون آ رہے ہیں, ساری چیزیں, تو اب فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا اس خطے کے حوالے سے؟ دیکھیے پاکستان کے فیوچر وہ تو برائٹ ہے ہی, لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں, موجودہ حالات کی وجہ سے جو سفر شاید ہم 25 سال میں طے کرتے, وہ ہم نے 25 دنوں میں طے کر لیا. ایک تو جو سپر پاورز اس ایریے کے اندر ہم پہ نظریں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھیں, اور جن کا ارادہ تھا کہ کسی طرح سے ہم پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں, اس کو ریسورسز نہ دیں, اکنامیکلی اتنا ویک کریں کہ یہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کیپ کر دے اور ہمیں بیچ دے. الحمدللہ وہ اپنا سامان اٹھا کے بھاگ گئی ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان جس طرح سے ڈی اسٹیبلائز ہو رہا تھا, افغانستان کے اندر سے ان کے ٹریننگ کیمپ سے انڈیا وہاں پہ فنڈنگ کر رہا تھا, انڈیا اپنا سامان لے کے روتا ہوا بھاگا, ٹھیک ہے, سپر پاور کے ساتھ بھاگ چکا ہے. تو پاکستان کی 2500 کلومیٹر کی جو یہ بارڈر ہے, یہ آپ کی سیکیور ہو چکی ہے. جو پاکستان نے فینسنگ کر کے بھی اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کی, اس کے آگے ٹرنچز ہم نے بنائے ہوئے ہیں, پھر بھی یہ لوگ انفلٹریٹ کرتے تھے. الحمدللہ اب یہ کیمپس انشاءاللہ یو ول سی ویری سون ختم ہو جائیں گے. پھر نیبر آپ کی ایک ری انفورسمنٹ بھی ہوتا ہے, اسٹرینتھ ہوتا ہے آپ کی. اگر وہ اچھا ہے, اگر خراب ہے تو آپ کے لیے صبح شام کی مصیبت ہوتی ہے کہ صبح شام اس کے ساتھ آپ کی مت بھیڑ ہوتی. تو اب نیبر آپ کا بہت اس وقت مائلڈ ہے, کافی جو ہے اس طرح سے کنزرویٹو نہیں ہے, لبرل موڈ میں ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دیکھیں پاکستان کو جان بوجھ کر افغانستان میں یہ انہوں نے پیوٹ لگائی تھی کہ یہاں سے یہ پاکستان چائنا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے, انڈیا کو یہاں رول دیا تھا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ, اور یہاں سے پاکستان کو ایکسیس نہ ہو. سینٹرل ایشین اسٹیٹس جتنی ہیں یہ بہت رچ ہیں آئل ریزروز کے اندر, آئل اینڈ گیس کے اندر, منرلز کے اندر بہت رچ ہیں. ان کے پاس پورٹ نہیں, میجورٹی لینڈ لاکڈ ہیں. پیچھے سے رشیا کے تھرو وہ جو کرتے ہیں, ایون رشیا پھنسا ہوا ہے. رشیا کے پیچھے بارڈر پر 8 مہینے تو برف پڑی, ان کا جو سمندر ہے وہ برف میں جمع ہوتا ہے, انہیں گرم پانی چاہیے. رشیا یہاں تک پاکستان کی بارڈر تک آیا تھا کہ یہ پاکستان کو اوور رن کر کے, تو یہ سامنے بحر عرب اسے سی ویو نظر آ رہا تھا اسے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے پاکستان نے الحمدللہ اللہ نے مدد کی, تو یو ایس ایس آر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, یہ پاکستان کا کام تھا. ٹھیک ہے, امریکہ تو دور سے بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے خالی پیسے خرچ کرتا تھا. قوم بھی تھی مجاہدین, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں الحمدللہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. یہ جو کوریڈور بن گیا ہے سی پیک, اب یہاں سے گزرے گا, سینٹرل ایشین میں جائے گا, سینٹرل ایشین سے آگے یورپ ملتا ہے, یورپ کے ساتھ بلیک سی ملتا ہے. یہ ساری ایکسیس روٹس ہیں. اگر آپ جیوگرافی دیکھیں اور میپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے کنٹریز ہیں سارے میجورٹی مسلم کنٹریز ہیں, جو یو ایس ایس آر کے دور میں کمیونسٹ بنا دیے گئے تھے اور مسجدوں میں انہوں نے اسٹیبل بنا دیے تھے, نعوذ باللہ. اب یہ لیکن ان کے دلوں میں اسی طرح سے اسلام تھا, آج واپس اسی طرح سے اسلام جاگ گیا ہے. تو اب الحمدللہ یہ پاکستان کو ایکسیس ملے گی, وخان کی کوریڈور سے بھی ایکسیس ملے گی, تو یہ سارے سینٹرل ایشین سے آپ کی ایکسپورٹ اور ان کو کوریڈور دیں گے. گلوبلی آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہوں گے, جو آپ کو نہیں ہونے دیا جا رہا. بات کر رہے تھے گلوبلی, آپ ہم سب کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیے اب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. جو ایک کانسیپٹ تھا
कि यूनी सुपर पावर अमेरिका, हम सबको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब वो चेंज हो रहा है। और इस चेंज सिनेरियो में जैसे सनदीम फरमा रहे हैं कि ट्रेड जो बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के थ्रू रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वो जो ट्रेड बढ़ने वाला है तो वो इतनी बड़ी एक मेगा एक्टिविटी होगी कि उससे वैसे ही, यानी कि आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान में ऐसा वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह कि अगर लोग काम ना भी करें तो वो जो टोल पाकिस्तान कलेक्ट कर रहा होगा इन तमाम एक्टिविटीज़ का, वो टोल इतना ज़्यादा होगा। बस मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया ये बात समझ चुकी है कि पाकिस्तान की तरक्की एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। क्या पैगाम देना क्या चाहेंगे, आपका क्या पैगाम होगा? मैं यंग जनरेशन को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। थैंक यू सर। इल्म हासिल करें और स्पेशली ये जो स्टार्टिंग फ्रॉम 14 टिल 28, ये 14 साल मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें और अगर वो समझते हैं कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि शॉर्टकट्स के ज़रिए कोई कामयाबी हासिल हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच सर। नदीम साहब। सर एक ही मैसेज है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। ठीक है, यही यंग जनरेशन के लिए हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, हिम्मत ना हारें, नीयत नेक होनी चाहिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो यहाँ इस मिशन के ऊपर आए हुए हैं, इस प्लैनेट में। ठीक है, ये स्पेस सूट उनको दिया गया है, दिस इज़ अ स्पेस सूट, इसके अंदर हैं वो, एंड दे हैव टू गो बैक समडे। दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी टाइम फेज, टेम्पररी लाइफ। यहाँ पे कुछ दिल ना लगाएं। हाँ, यहाँ के लिए जो आगे के लिए कमाना है वो वही है, और उसके लिए हिम्मत ना हारें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, आपका, नदीम भाई आपका। इन सां गॾु दोस्तों असांजो अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। सुभाणे इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात कंदासीं सेम टाइम ते। पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।